डायलॉग में आपको कहते हैं खुशामदीद, मैं हूं इकरा हारिस। साबिक वज़ीर आज़म और बानी PTI से मुतालिक फ्रेंड ऑफ द कोर्ट सलमान सफ्दर की सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है। रिपोर्ट में परेशान कुन इंकशाफात भी सामने आए हैं। साबिक वज़ीर आज़म जेल में सिक्योरिटी और फराहम करदा खुराक से तो मुतमईन है, मगर वो अपनी दाएं आंख की बिनाई मुतासर होने और बर वक्त तिब्बी इमदाद न मिलने पर कंसर्न है। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2025 तक इमरान खान साहब की नज़र 6/6 थी, तहम बाद में उन्हें धुंधला दिखाई देना शुरू हुआ और 3 माह तक उन्हें आंखों में डालने के लिए कतरे दिए जाते रहे, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ और उनकी बिनाई कम होते होते अब 15% रह गई है। हालांकि जेल सुपरिटेंडेंट ने फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट को बताया कि पिम्स अस्पताल के डॉक्टर मोहम्मद आरिफ इमरान खान की देखभाल कर रहे हैं और जेल में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर दिन में 3 बार खान साहब के वाइटल्स चेक करते हैं। बानी ने सलमान सफदर एडवोकेट को बताया कि उन्हें ज्यादा किसी चीज की ख्वाहिश नहीं, सिर्फ बुनियादी जरूरियात की चीजें फराहम की जाएं। रिपोर्ट की रोशनी में मौजूद अदालत ने 16 फरवरी तक बानी का तिब्बी मुआयना कराने और उनके बेटों से टेलीफोन पर बात करवाने का हुक्म भी दिया है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में पेशरफ्त आखिर होती क्या है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी खान साहब की सेहत को लेकर शदीद कंसर्न्स हैं और वो चाहते हैं कि उनके ज़ाती मौलिश तक उनकी रसाई दी जाए, लेकिन हुकूमत ने अभी इस हवाले से कोई भी स्टेप नहीं उठाया है। इसी पर बात करने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं नून लीग के सीनियर रहनुमा है और मामले खसूसी वज़ायर वज़ीर आज़म है हुज़ैफ़ा रहमान साहब। बहुत शुक्रिया हुज़ैफ़ा। आपके लीडर और आपकी हुकूमत मुसलसल ये कहती रही और बावर कराती रही कि बानी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब वो कह रहे हैं मेरी 85% बिनाई जा चुकी है। तो फिर अगर वो जा चुकी है, वो जेल इंतज़ामिया पर भी अब PTI डाल रही है, और आपको नहीं लगता फिर एक वाकई अगर साबिक वज़ीर आज़म की एक आंख की बिनाई इतनी चली जाती है तो ये एक मुजरिमाना गफलत के ज़िम्मे में नहीं आता और फिर जितने भी आपके वज़रा बयानात देते रहे उनकी सेहत को लेकर वो सब गलत साबित हुए? जी बहुत शुक्रिया इकरा। मैं गुजारिश ये करूं कि एक तो बानी तहरीक इंसाफ की जो सेहत है उस पर कोई सियासत किसी को नहीं करनी चाहिए, ना हमें ना PTI को। लेकिन बात यह है कि बानी तहरीक इंसाफ की बिनाई 85% जो चली गई है, ये किसने बताया है या इसका तयन किस डॉक्टर ने किया है? क्या सलमान सफदर साहब डॉक्टर हैं? उन्होंने जो है बगैर किसी मेडिकल चेकअप के फिजिकली चेक कर लिया कि 85% बिनाई चली गई है, और एक तरफ ये कह रहे हैं कि 85% बिनाई चली गई मींस दैट एक आंख नहीं है। अगर एक आंख नहीं है और दूसरी तरफ नीचे लिख रहे हैं कि उन्हें किताबों की जरूरत है, जब आंख की बिनाई कमजोर हो चुकी है और एक आंख के ऊपर आप आ गए तो फिर रीडिंग्स तो आपको रिकमेंडेड ही नहीं होती। तो मकसद है कि अपनी चीजों में तजाद होता है। मैं कोई इस पे सियासत नहीं करना चाहता। बानी तहरीक इंसाफ का बेहतरीन इलाज होना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके ऊपर हम मनोन अमल करेंगे, लेकिन हर मामले को आप लोग PTI सियासी स्टंट के तौर पर इस्तेमाल ना करें। और बानी तहरीक इंसाफ अगर जेल में कैद है और वो एक सजा याफ्ता मुजरिम है, उनकी आंख के मुतालिक हमें इल्हाम तो नहीं आएगा। एक उन्होंने ये बात कल से चलाई भी है, गलत है। कोई उन्होंने जेल सुप्रीम को तहरीरी तौर पर लिखकर नहीं दिया था अक्टूबर में, और ये बात इसलिए गलत है कि उसके बाद नवंबर में जब उनकी बहन की मुलाकात हुई, अगर उन्होंने लिखकर दिया हुआ होता तो उनकी बहन उस ट्वीट में, जो एक मुतनाज़ा ट्वीट इतना बड़ा उन्होंने किया था, उसमें ये लाइन भी लाजमी ऐड करती। ये बिला वजह सिर्फ और सिर्फ हर मामले को पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर यूज करते हैं। बानी तहरीक इंसाफ की हिस्ट्री है आंख के हवाले से कि उनके जो आंख के इश्यूज हैं, उन्हें ये बात बतानी चाहिए थी। 15-18 साल पहले की हिस्ट्री है और जेल इंतजामिया को उन्होंने नहीं बताई। उन्होंने दिसंबर में पहली दफा शिकायत की, उन्हें ड्रॉप्स दिए गए, उनको जो मेडिसिन थी वो दी गई, एक दफा डॉक्टर का मुआयना कराया गया, और जब जनवरी में उन्होंने शिकायत को दोबारा रिपीट किया तो उनको बेहतरीन डॉक्टर के पास पिम्स ले जाया गया। पिम्स पाकिस्तान का बेस्ट जो है सरकारी हॉस्पिटल है, वहां उनका इलाज हुआ। लेकिन अगर फिर भी कोई इसमें कमी कोताही आप समझते हैं, एक तो इसकी शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, दूसरा हम दोबारा उनका बेहतरीन इलाज कराने को तैयार है। लेकिन अगर आप हमारे ऊपर इल्जाम आयद करके कहेंगे तो मैं जवाब दूंगा उसका, जरा मैंने अपनी हुकूमत का दिफा करना है। अगर आप कहेंगे नहीं कोई इल्जाम नहीं है, आप ये बताएं कि आपका स्टांस क्या है, तो स्टांस एक ही है कि हर इंसान जो है वो बराबर है और इंसान की सेहत के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बानी तहरीक इंसाफ की सेहत पे नाम सियासत करना चाहते हैं और उन्हें बेहतरीन इलाज की सहूलियत देना चाहते हैं। कोई कमी बेशी अगर है तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट जो फ्रेंड ऑफ कोर्ट उनके अपने लॉयर है सलमान सफदर, और इवन के बानी तहरीक इंसाफ की पर्सनल सेटिस्फेक्शन के मुताबिक उनका इलाज कराते हैं और उनको डॉक्टर्स की एक्सेस देते हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे कि नहीं जी हुकूमत ने साजिश की है, ये किया, तो भी फिर साजिश का जवाब मैंने ये सारी बातें जो दी हैं ये साजिश का जवाब है। अब आप लोग विलिंग है कि उनकी मर्जी के मौलिद से इलाज आप लोग कराने देंगे, लेकिन जब ये पिम्स लेकर गए तो उनके जो पसंद के मौलिज थे जो PTI खुद लेकर आई थी वो अडयाला के बाहर मौजूद रहे, लेकिन आप लोगों ने इजाजत नहीं दी उन्हें अंदर जाने के लिए। तो तभी अंदर जाने दे दिया जाता तो इतनी कॉन्ट्रोवर्सी होती ना।
نہیں ان کے جو معالج، ایک تو ان کے معالج نہیں تھے، وہ ایک ویسے ریٹینا کے ڈاکٹر جو پی ٹی آئی کے ڈائی ہارڈ ورکر، وہ وہاں پہنچے صرف اور صرف اپنی کوریج اور ساری چیزوں کے لیے. ان کے پاس جو ہے بیسیکلی نہ ہی کوئی مشینری تھی، نہ ان کے پاس کوئی اکوپمنٹ تھا کہ وہ اندر جا کے کوئی علاج کرتے. پیمز ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے، وہاں انہیں بھیجا گیا، ان کا علاج کرایا گیا. لیکن اگر سپریم کورٹ کہتی ہے کہ بانی سیٹسفائی نہیں ہے، تو جس ڈاکٹر کے پاس سیٹسفائی ہوں گے، جو بھی ایک بورڈ بنے گا اس تک ان کی ایکسس دے دیں گے. یہ کہنا کہ ایک بندہ باہر آگے، اگر باہر والا بندہ بھی اندر جاتا، وہ بغیر کسی زہرے جو ایک اکوپمنٹ ہوتا ہے جس سے آپ ریٹینا کو دیکھ سکتے ہیں، وہ مشین جو ہے پیمز میں موجود ہے، لیکن اس ڈاکٹر کے پاس تو نہ ہوتی. پھر یہ کہا جاتا کہ نہیں میرے پاس مشینری نہیں ہے، میرے کلینک بھیجا جائے. یہ کوئی گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہے. ایک وہ فارم پرائم منسٹر نے، ہمیں ان کی سیکیورٹی بھی دیکھنی ہے، دیگر معاملات بھی دیکھنے ہیں، اور سرٹیفائڈ ڈاکٹر کے پاس ہی انہیں لے کر جانا ہے. یہ نہیں کرنا کہ کوئی ڈاکٹر کہے کہ میں بیسٹ ریٹینا کا اسپیشلسٹ ہوں، پرائیویٹ پریکٹیشنر ہوں، اور اس تک ہم اس کی ایکسس دے دیں. یہ بات لیکن دکھتی نہیں ہے. حذیفہ، ماضی میں اگر جھانکیں تو میاں نواز شریف کے معاملے پر ان کی خواہش ہوتی تھی کہ شریف میڈیکل سٹی کے ڈاکٹر عدنان جو ہیں وہ آئیں اور ان کا چیک اپ کریں، اور اس وقت جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی انہوں نے اس کو پورا بھی کیا. لیکن آج اگر وہ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر سلطان یا پھر شوکت خانم سے کوئی بھی ڈاکٹر رینڈملی جائے اور دیکھ لے، تو اس میں حرج کیا ہے؟ اقرا، ایک تو عرض یہ ہے کہ شوکت خانم کے اندر ایک بھی آئی کا سرجن نہیں ہے، شوکت، اور ایک بھی ریٹینا اسپیشلسٹ تو ہے ہی نہیں. ڈاکٹر فیصل سلطان جو ہے وہ میڈیسن کے ڈاکٹر ہیں، ان کا آنکھوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. بانی تحریک انصاف کا جب آپ کمپیریزن میاں نواز شریف صاحب سے کرتی ہیں اور ڈاکٹر عدنان کا معاملہ لے کر آتی ہیں، تو ہر قیدی اپنے کنڈکٹ سے ثابت کرتا ہے. کوئی قیدی یہ کام نہیں آج تک کسی قیدی نے کیا کہ وہ سابق وزیر اعظم ہو یا سابق صدر ہو، وہ جیل سے مرو اور مار دو کی تحریکیں چلائے، وہ جیل سے بیٹھ کر 26 نومبر 2024 کرانے کی سزا جو ہے وہ سازش کرے، وہ جیل سے بیٹھ کر یہ منصوبہ بندی کرے کہ میں نے پاکستان میں انتشار کیسے پھیلانا ہے، یہ جیل سے بیٹھ کر اتنے متنازع اور خوفناک ٹویٹ کرے کہ اس کے اپنے لوگ اس کا دفاع نہ کر سکیں. ان ساری صورتحال کے بعد اس کی ملاقاتیں بند ہوئی. اگر یہ ملاقاتیں جو 2 سال سے چلی آ رہی تھی، اگر یہ ملاقاتیں بحال رہتی تو اس کے وکلا مل رہے تھے، ہفتے میں درجنوں ملاقاتیں ہوتی تھیں، درجنوں وکلا آتے تھے، سوری. اسی طریقے سے ہفتے میں جو ہے سیاستدان کئی درجنوں سے ملا کرتے تھے، اور اس کو فیملی کے لوگ بھی مل رہے تھے. تو یہ آنکھوں کی اگر تکلیف جس دن ہوئی تھی، اسی ویک وہ اپنی فیملی کو بتایا تھا کہ اس نے ریسٹرکشن لگائی. آپ یہ تو دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں کہ کسی بندے کو تھپڑ پڑا ہے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ کاز کیا ہے. یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ ملاقاتوں پہ پابندی ہو گئی اور بانی تحریک انصاف کی آنکھ کا ایشو ہو گیا. یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس نے اتنا کچھ کیا ہے. وہ ایک تو سزا یافتہ قیدی ہے، جیل میں قید ہے، اس کے باوجود بھی وہ نہیں، وہ جیل قیدی ہے جو بھی ہے، لیکن مطابق اگر ان کی آنکھ کی بینائی ضائع ہو جاتی ہے تو یہ تمام چیزیں اس کو تو جسٹیفائی نہیں کرتی. اور اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے میڈیکل بورڈ میں جب آپ چیک کروائیں گے کہ واقعی اگر 85% چلی گئی ہے بینائی، تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ حکومت یا پھر سپرنٹینڈنٹ جیل؟ نہیں، نہ حکومت ہے نہ سپرنٹینڈنٹ جیل ہے. اگر انہوں نے تحریری طور پر اطلاع دی تھی اکتوبر میں اور ان کے پھر علاج نہیں کرایا گیا، پھر تو وہ سپرنٹینڈنٹ جیل ذمہ دار ہے. اگر نہ ایسی کوئی اطلاع دی گئی تو ہمیں الہام آئے گا کہ 75 سال کے ایک بزرگ انسان ہے، اس کو جو ہے آنکھوں کا مسئلہ ہوا ہے اور اس کا ریٹینا کا ایشو پہلے سے چلا آ رہا ہے، 15-18 سال کی یہ ہسٹری ہے، نہ وہ بتائے گا اور بغیر بتائے جیل سپرنٹینڈنٹ کو آپ ذمہ دار ٹھہرا دیں گے. کیسے ممکن ہے یہ؟ آپ کے کچھ وزراء حکومت کے ایسے رہنما بھی ہیں جنہوں نے اس کے بعد بیان دیا اور وہ چاہتے ہیں کہ اگر بانی خود سے تحریری درخواست دے دیں یا ایون سپریم کورٹ کہہ دے، یا فوکس ان کا یہ ہے کہ وہ خود تحریری درخواست دے دے تو اس پہ فوراً عمل ہوگا، باہر جانا ہے باہر بھی بھجوا دیا جائے گا، یعنی وہ اس درخواست کو ایک طور پہ بیانیے کے طور پہ سنبھال کے رکھنا چاہتے ہیں؟ نہیں، بیانیے کے طور پہ نہیں سنبھال کے رکھنا چاہتے. بات یہ ہے کہ جو انہیں سہولت چاہیے، جس طرح کا وہ علاج چاہتے ہیں، یہ تو وہ ایز اے ایپلیکینٹ خود بات کریں گے نا، اپنے کونسل کے ذریعے بات کروائیں گے. اب خود سے آفریں کرتے بھی رہے، وہ کہیں گے میں تو آفر ہی نہیں کر رہا، میں نے تو یہ فیسلٹی لینی نہیں ہے. تو جو جماعت صرف اس نے نہ اسی کوئی کارکردگی ہے، نہ اس جماعت کے پاس کوئی جو ہے منشور ہے، صرف وہ کھڑی بیانیے کے اوپر ہے، پھر ہم اسے ایک بیانیہ بنانے کا موقع فراہم کر دیں اور یہ موصوف جو ہے وہ نیلسن منڈیلا بن جائے کہ میں تو نہ علاج کرانا چاہتا تھا، نہ میں نے کوئی درخواست دی، نہ کچھ کیا. حکومت خود میری منتیں کرتی پھر رہی ہے کہ آپ باہر آ جائیں اور جائیں شفا میں جا کے اپنا علاج کرائیں. اگر آپ نے شفا میں علاج کرانا ہے، آپ کی صحت اہم ہے، صحت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی، تو آپ کو تحریری طور پہ یہ لکھ کر دینا چاہیے. اچھا حذیفہ، اگر 16 فروری کے بعد سپریم کورٹ حکم دے دیں یا خود بانی درخواست دے دیں کہ جناب انہیں باہر بھیج دیا جائے یا پھر کسی ہسپتال میں منتقل کر دیا جائے، تو حکومت اس پر عمل کرے گی؟ اور اس کے علاوہ آج محسن نقوی صاحب نے بھی کہا ہے کہ اسلام آباد میں ایک نئی جیل بن رہی ہے، خان صاحب کو شاید وہاں منتقل کر دیا جائے، تمام سہولتیں وہاں ہوں گی.
جی بالکل، جو سپریم کورٹ حکم دے گی اس پہ منوان عمل کیا جائے گا اور ود ان آورز عمل کریں گے. اور ہم کسی شخص کی بھی نہ صحت پہ سیاست کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہمیں کوئی شوق ہے کہ کوئی بندہ اگر بیمار ہے یا اسے کوئی جینوئن ایشو ہے, سپریم کورٹ کے اس پہ آرڈرز آ رہے تھے, اس کے بعد ہم کوئی رکاوٹ ڈالیں, بالکل بھی نہیں ڈالیں گے. اور بانی کے بچوں سے فون پہ بات کرانے کا سپریم کورٹ نے حکم دیا, وہ کیا اس کی بھی سیکیورٹی تعمیل ہوگی, اس کی بھی کمپلائنس ہوگی, اور بانی تحریک انصاف کے بچوں سے بات کرانے کے بعد اور مستقبل کا جو لائے عمل ہوگا بچوں سے بات کرانے کا, وہ ساری کمپلائنس رپورٹ سپریم کورٹ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ہم جمع کرائیں گے. اچھا, ان کے بچے شکایت کر رہے ہیں انہوں نے ویزے کے لیے اپلیکیشن دی ہوئی ہے لیکن اسے پروسیس نہیں کیا جا رہا ابھی تک. کیا آپ کو اگر انفارمیشن ہے اس پر, کیا ایشوز ہے جو انہیں نہیں ویزا ایشو ہو رہا اب تک؟ کوئی پینڈنگ اپلیکیشن نہیں ہے, صرف ایک ہوائی بات ہے, نیریٹو بنانے کی حد تک ہے اور کچھ نہیں ہے. اگر کوئی اپلیکیشن دی ہے, جن بچوں نے ٹویٹ کی ہے, تو اس کے اوپر اپلیکیشن بھی اسکرین شاٹ لگائیں, بتائیں کہ ہمارے ہائی کمیشن کو جو ہم نے درخواست دی ہے یا ہمارے پاکستان کی انٹیریئر منسٹری کے پورٹل پر انہیں ویزا اپلائی کی ہے, اس کے ہمارے قواعد بتائیں تاکہ ہم وہ پروسیس کروائیں, اور کل کے ہوتے آج ان کا ویزا لگوائیں, انہیں بلا لیں, پاکستان آئے, اپنے والد صاحب سے ملے, جو کرنا ہے کریں. کل شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری کی ملاقات ہوئی, اور اس ملاقات کا ایجنڈا کیا تھا وفد کے ساتھ ہوئی؟ کیا کسی ترامیم پر بات چیت ہوئی؟ کیونکہ کچھ باڈی لینگویج جو زرداری صاحب کی تھی اس پہ کافی باتیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پر. نہیں بالکل پروپیگنڈا ہے یہ. ظاہر کئی ایشوز پہ بات ہو رہی ہوتی ہے, جو فوٹیج آپ تو خود ظاہر میڈیا کی ہے, جب وہ ظاہر ایک فریم 3 سیکنڈ کا بنتا ہے ایک شارٹ, اور ظاہر اس کے اندر وہ فیس ایکسپریشن ایسے ضرور آ گئے ہوں گے, لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی ایسی ترمیم یا کسی چیز پہ اس طرح بات نہیں ہوئی. کچھ بلز تھے, کوئی اسمبلی کا بزنس تھا, اس پر بات کی گئی ہے, اور کوئی اس میں جو متنازع چیز نہیں تھی, بڑے اچھے خوشگوار ماحول میں ہوئی, اور پیپلز پارٹی ہماری ایک اہم اتحادی ہے, اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ پریشانی والی ہو یا جس میں کوئی خبریت اور میں آپ سے شیئر کروں. اچھا, اگر یہ جو راجہ ناصر عباس صاحب ایک پارلیمانی کمیٹی کہتے ہیں کہ جناب بن جائے اور ان کی خان صاحب سے ملاقات کرائی جائے, کیا یہ حکومت کے لیے قابل قبول ہے؟ نہیں بالکل بھی نہیں. کسی سیاستدان کی سیاسی مقصد کے لیے بانی سے ملاقات نہیں ہوگی. صرف ان کے وکیل اور فیملی اگر وہ سیاست نہیں کریں گے تو وہ ملاقاتیں ہم بحال کرنے کو تیار ہیں. نہیں, لیکن اگر وہ ان کی صحت کے متعلق دیکھنا چاہتے ہیں اور پرکھنا چاہتے ہیں کہ ہی از فائن, تو اس میں حرج کیا ہے؟ کہیں قانون میں نہیں لکھا ہوا کہ کوئی سیاستدان جو ہے وہ جا کر دوسرے سیاستدان کی صحت کے بارے میں پرکھے جبکہ وہ جیل کاٹ رہا ہو, ایک سزا یافتہ قیدی ہو. یہ فنڈامنٹل رائٹ جو ہے یہ فیملی کا ہے, ویل بینگز کا ہے, یا جس کو اس نے اپنا سیکنڈ ٹو کن نومینیٹ کیا ہوا ان کو ہم ایکسیس دیں گے اور دینی بھی چاہیے. لیکن کسی سیاسی جماعت یا کسی راجہ ناصر عباس یا کسی اور یا چکزئی صاحب, کسی کو ایکسیس دینا کوئی کمپلشن نہیں ہے, نہ یہ آئین میں ہے, نہ جیل مینول میں ہے, اور نہ ہمارے اوپر یہ کوئی بائنڈنگ ہے. ایک آخری سوال حذیفہ, چونکہ اس تمام تر صورتحال کے بعد ایک تھیوری جنم لے رہی ہے اور اسے میاں نواز شریف کی بیماری سے لنک اپ کیا جا رہا ہے, اس کے بعد جس طرح انہیں اجازت ملی وہ لندن چلے گئے علاج کے لیے, کچھ ایسا ہے پیچھے بیک گراؤنڈ میں کہ کوئی این آر او دینے کی تیاری ہے یا مانگا گیا ہے یا مانگ سکتے ہیں؟ دیکھیں, اگر میں ایسی بات کروں گا تو ایک کلپ آپ کا وائرل ہو جائے گا, اور اس کے بعد کہا جائے گا کہ میں نے کسی کی صحت پہ بات کی ہے یا صحت پہ سیاست کی ہے. اگر آپ وائرل بھی کریں تو پورا کلپ وائرل کروائیے گا. ایک تو میں ان کی صحت پہ نہ سیاست کر رہا ہوں اور نہ کرنی چاہیے, لیکن خواہش ضرور ہے تحریک انصاف کے لوگوں کی, بانی تحریک انصاف کی فیملی کی, بانی کی, کہ کوئی ایسا ماحول بن جائے مجھے درخواست بھی نہ دینی پڑے اور مجھے خود ہی کسی طریقے سے علاج کے بہانے کوئی رہا کر دیں یا باہر بھیج دیں. ان کی خواہش ضرور ہے, لیکن ظاہر ہے ہم کسی کی خواہش پہ جو ہے وہ قانون کو, اور آپ کی خواہش ہے کہ وہ لکھ کے دے دیں تاکہ ہماری خواہش یہ ہے کہ نہیں ہماری خواہش یہ ہے کہ اگر انہیں کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے, اللہ نہ کرے جس کا علاج پاکستان میں نہیں ہے, تو وہ عدالت سے رجوع کریں. عدالت مناسب سمجھے گی, ہمیں آرڈر کرے گی, جس عدالت نے انہیں سزا دی ہے اسی عدالت کا جو یعنی سپیریئر کورٹ ہے, ٹرائل کورٹ کے اوپر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ, اگر ہمیں سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے حکم دیتی ہے کہ بھئی اس بندے کو واقعی ایسی بیماری لاحق ہو گئی جس کا علاج برطانیہ یا امریکہ کے علاوہ دنیا میں کہیں نہیں ہے, اور عدالت آرڈر کرے کہ ہم اسی کمپلائنس کریں گے, لیکن یہ ہم خود سے نہیں کر سکتے. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ حذیفہ رحمان صاحب, میرے ساتھ موجود تھے. تو دیکھ, تحریری درخواست آتی ہے یا پھر کورٹ سے رجوع کیا جاتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر تجزیہ کار ہیں, سینئر صحافی ہیں, اینکر پرسن ہے افتخار احمد صاحب. بہت شکریہ افتخار صاحب آپ کے وقت کا. سر, بانی کی صحت سے متعلق فرینڈز آف کورٹ کی رپورٹ نے سنسنی پھیلا دی ہے, اور ایک کوشش یہ ہو رہی ہے یا پھر کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ شاید یہ وہی بیانیہ ہے جو میاں نواز شریف کے پلیٹلیٹس کو لے کر بنایا جا رہا تھا.
آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ معاملہ حکومت کے لیے ایک سیاسی اور اخلاقی طور پہ نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سپرنٹینڈنٹ جیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر قیدی کے طبی معاملات میں غفلت نہ برتے، اور جیسا کہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ بانی پارٹی نے ان کو اپنی آنکھ کے بارے میں بتایا تھا، تو سپرنٹ کا یہ فرض تھا کہ فوری طور پہ وہ ایکشن لیتا اور ان کو وہ سہولت مہیا کرتا. اور اب جو کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے، بلکہ اس میں یہ بھی کہوں گا کہ ضد نہ کریں. اگر وہ کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہتے ہیں اپنی مرضی کے، تو اس ڈاکٹر کو بھی اجازت ہونی چاہیے اس ہاسپٹل میں جانے کی جہاں پہ حکومت ان کو لے جانا چاہتی ہے. غالباً اس میں شفا ہاسپٹل میں لے جانا چاہتی ہے. تو اس کو ضد کا معاملہ نہ بنایا جائے. ایک انسان کی آنکھ کا مسئلہ ہے اور وہ اس کا بنیادی حق ہے کہ ہم اس کو مکمل جو ٹریٹمنٹ دیں. اگر وہ ٹریٹمنٹ پاکستان میں اویلیبل ہے تو وہ پاکستان میں فراہم کی جانی چاہیے. اگر پاکستان سے باہر ہے تو ان کو باہر جانے کی اجازت دی جائے. سر فرض کریں اگر ایک وقت کے لیے مان لیا جائے کہ جس طرح بانی کہہ رہے ہیں کہ میری 85% بنائی جا چکی ہے، حالانکہ ابھی تک کسی نے چیک تو نہیں کیا، یہ تو وہ فرما رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ 16 فروری تک انتظار کرنا بہت زیادہ تاخیر ہو جائے گی؟ کیونکہ دوسرا خود سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ سپرنٹینڈنٹ جیل اور فرینڈز آف کورٹ کی جو رپورٹ ہے وہ ایک جیسی ہے. پھر آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت نے جان بوجھ کر یہ معاملہ چھپایا؟ جیل انتظامیہ نے کی رپورٹ تو کافی پہلے آ چکی تھی. میرے علم میں نہیں کہ جیل انتظامیہ کے پاس یہ رپورٹ پہلے آ چکی تھی جو کل سپریم کورٹ میں پیش کی گئی. میرے علم میں نہیں. میں یہ جانتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے واقعے کے بعد میرے علم میں جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی آنکھ کی بینائی کم ہو رہی ہے. ان کو ڈاکٹر چاہیے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر ان کی مرضی کا ہو. ڈاکٹر بالکل ان کی مرضی کا ہو، ہاسپٹل بھلا حکومت کی مرضی کا ہو، لیکن یہ فیصلہ گھنٹوں میں طے کر لینا چاہیے. اس کو ضد کا مسئلہ نہیں بنائے کوئی فریق بھی، نہ گورنمنٹ اور نہ ہی بانی. سر جب سے یہ معاملہ ہوا ہے اگر آپ نے سوشل میڈیا پہ نظر دوڑائی ہو تو خان صاحب کے جو پرانے بیانات تھے جو وہ جیل انتظامیہ جیل مینول کے حساب سے میاں نواز شریف کے لیے جو کہتے رہے ہیں وہ سب سرکولیٹ ایک دفعہ پھر سے کرنا شروع کر دیا ہے اور وہ سب چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ماضی کو کسی کو تو ریووک کرنا پڑے گا، تو پھر آپ کو نہیں لگتا اگر حکومت کے ساتھ نون لیگ کے ساتھ واقعی ماضی میں ایسا کچھ ہوا ہے تو اسے ایک قدم بڑھ کر بانی کو وہ فیسیلیٹیشن کر دینی چاہیے تاکہ وہ الزام نہ آئے کہ حکومت بدلہ لے رہی ہے؟ میں نے تو یہی فکرہ کہا بی بی، میں نے تو کہا کہ ضد چھوڑ دینی چاہیے. ایک مریض ہے اس کو صرف بانی کی بات نہیں میں کرتا، میں پاکستان کی جیلوں میں جو تمام قیدی ہیں اور اگر وہ بیمار ہیں اور ان کو علاج چاہیے تو ہر جیل کے سپرنٹینڈنٹ کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ علاج فراہم کرے. اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو وہ اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو نبھا نہیں رہا اور ایک غلط کام کر رہا ہے. میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں اور میں بانی کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بانی کے جو چاہنے والے ہیں وہ اس کو جو جذباتی ایشو بنا کے حالات کو خراب کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں ان کو بھی یہ موقع نہ دیا جائے. آج علاج کرانا ہے یا کل کرانا ہے، آج کرانا ہے تو آج بھجوا دیں، علاج شروع کریں تاکہ معاملہ ختم ہو اور یہ کم از کم جو مطالبہ ان کا ہے بھی مانا جائے اور ان کو موقع بھی نہ ملے کہ وہ اس معاملے کو فساد کی شکل دے دیں. تو افتخار صاحب کچھ پی ٹی آئی کے حوالے سے اگر بات کر لیں، 8 فروری کا احتجاج تو انتہائی کمزور تھا. اس سے پہلے ہونے والی ملاقاتیں اور ایپیکس کمیٹی میں ملاقاتوں کے بعد لگ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت بہتر ہو رہی ہے، برف پگھل رہی ہے. آپ کے پاس کچھ اس حوالے سے نیوز موجود ہے کہ واقعی اندرون خانہ کچھ چل رہا ہے، کچھ معاملات بہتر ہوئے ہیں ان کے؟ دیکھیں میں تو جمہوریت میں یقین رکھتا ہوں اور میں یقین رکھتا ہوں کہ پارلیمانی ڈیموکریسی کے اندر دونوں فریقین کو ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور ان کو بھی چلنا چاہیے. میرا تو موقف پہلے دن سے ہی ہے. جب انہوں نے 2 اسمبلیاں کروائی تھیں تب بھی میں نے مخالفت کی تھی، اور جب انہوں نے قومی اسمبلی میں سے کمیٹیوں کا بائیکاٹ کروایا تھا میں نے تب بھی مخالفت کی تھی. دیکھیں بات جو ہے بیٹھ کے ہی ہوگی، سڑکوں پہ معاملہ طے نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی وہ مظاہرین کا کوئی ایک جلوس آئے اور وہ جیل کے دروازے توڑ کے
قیدی کو رہا کر کے گھوڑے پہ بٹھا کے لے جائے. ایسا نہیں ہوتا. یہ کتابوں میں افسانوں کے اندر تو تذکرہ ہوتا ہے, حقیقت میں ایسا نہیں ہو سکتا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. نہ تو قیدی کے ساتھ نا انصافی ہونی چاہیے اور نہ ہی قیدی کے ساتھیوں کو قانون کا مذاق اڑانا چاہیے. افتخار صاحب, محمود اچکزئی کے حوالے سے مجھے یاد ہے میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم سوال کیا تھا تو آپ نے کہا تھا وہ ایک بہتر آپشن ہے, لیکن جو حالیہ بیانات ان کی صحت کو لے کر آئے, پھر تحریک انصاف کے موقف سے ذرا یہ الگ الگ نظر آ رہے ہیں, تو تحریک انصاف کو شاید غلطی کا احساس ہو رہا ہے کہ محمود اچکزئی صاحب واز ناٹ اے گڈ آپشن فار دیم. محمود اچکزئی is a good option for them because he is a very senior politician, اور اگر وہ اپنی پارٹی سے کسی کو یہ کام دیتے تو ان کو یہ ڈر تھا کہ وہ پھر ہمیشہ کے لیے اس طاقت کا استعمال کرے گا, اس لیے انہوں نے یہ اختیار اپنی پارٹی کو نہ سینٹ میں دیا اور نہ ہی قومی اسمبلی میں دیا. یہ ان کی ایک طے شدہ پالیسی نظر آتی ہے بانی کی. آج سر سہیل ولایت صاحب نے ایک کالم لکھا جس میں وہ ایک قومی حکومت کی بات کر رہے ہیں بڑا زور دے کے, اور بات تواتر سے کر رہے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ شاید قومی حکومت 3 سے 5 سال تک کی بھی ہو. آپ کو لگتا ہے کوئی ایسی پیش رفت قومی حکومت والی ہو سکتی ہے جس کی بازگشت اکثر سنائی دیتی ہے؟ آئین میں قومی حکومت کا کوئی تصور نہیں. تو جب تصور ہی نہیں ہے تو پھر ویسے ہی فیزیبل ہونا مشکل ہے. صاف ظاہر ہے یہ جو چیز آئین میں ہے ہی نہیں وہ کیسے بن سکتی ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے, ایک مخلوط حکومت ساری پارٹیاں مل کے بنا لیں. موجودہ پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں الیکٹ ہو کے آئے ہیں, یہ سب کے سب مخلوط حکومت بنا لیں جس میں پی ٹی آئی بھی ہو, پیپلز پارٹی بھی ہو, پی ایم ایل این بھی ہو, جے یو آئی بھی ہو, اور بھی سیاسی جماعتیں جن کی ایم ٹی ایم بھی ہو. جس سیاسی جماعت کی نمائندگی قومی اسمبلی میں ہے وہ مل کے ایک عرصے کے لیے کچھ 10 اہم نکات کے اوپر اکٹھے مل کے گورنمنٹ بنا لیں. آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں ایک ایسی گورنمنٹ بنی تھی کہ آدھے وقت کے لیے ایک وزیر اعلیٰ تھا اور آدھے وقت کے لیے ایک وزیر اعلیٰ تھا. حالانکہ یہ آئینی طور پہ تو طے نہیں ہوا, یہ اصولی طور پہ طے ہوا تو چونکہ ووٹ ان کے پاس تھے اور دونوں پارٹیوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ تھی, انہوں نے کر لیا. اگر پارلیمنٹ کی تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ انڈرسٹینڈنگ کر لیتی ہیں کہ انہوں نے مل کر پاکستان کے مسائل کا حل طے کرنا ہے, تو ہاں وہ ایک ایسی حکومت بن سکتی ہے مخلوط قسم کی, لیکن قومی حکومت کا تصور کوئی بھی آئین میں نہیں. اچھا سر, آپ کو لگتا ہے کہ کل ایک فوٹیج نکلی سرکاری طور پہ جو شہباز شریف اور آصف علی زرداری صاحب کی ملاقات کی تھی, اور جو بظاہر فیس ایکسپریشنز تھے زرداری صاحب کے اسپیشلی, وہ تو لگ رہا تھا کہ وہ خاصے نالا بھی ہیں اور شاید غصے میں بھی ہیں. دونوں جماعتوں کے مابین لگتا ہے, آپ کو لگتا ہے معاملات تاحال کشیدہ ہیں؟ دیکھیں, ایک تو آپ جو صحافی ہیں نا, آپ باڈی لینگویج کے باہر ہو گئے ہیں. دنیا میں اتنی باڈی لینگویج کے باہر شاید کہیں نہ ہو جتنے باڈی لینگویج کے باہر ہمارے پاکستان کے اینکر حضرات, خواتین و حضرات ہیں. نہیں سر, سوشل میڈیا پہ بھی فیس ریڈرز بہت ہیں, اب تو ہر کوئی فیس ریڈنگ کرتا ہے. نہیں, فیس ریڈنگ اور چیز ہے, باڈی لینگویج اور چیز ہے. آپ فیس ریڈنگ کر رہی ہیں اور آپ کو پتہ لگ رہا ہے کیا بات ہے. معاملات یہ ہیں کہ 8ویں ترمیم پہ بات ہو رہی ہے, این ایف سی ایوارڈ پہ بات ہو رہی ہے. ان چیزوں کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف آپ کے علم میں ہے, تھوڑا سا مختلف ہے, اور جو وزیر اعظم ہیں ان کا جو پارٹی موقف ہے کچھ مختلف ہے. یہ غالباً وہ چیز ہے. اور پھر یہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے نام دے الیکشن کمشنر کے لیے, تاکہ لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس مل کر الیکشن کمشنر کا فیصلہ کریں, تاکہ الیکشن کمیشن فعال ہو, کیونکہ موجودہ الیکشن کمیشن اپنی مدت پوری کر چکے ہیں. یہ ممکنہ طور پہ یہ معاملات ہیں. ممکنہ طور پہ خیبر پختونخوا کی جو صورتحال ہے اور جو ہندوستان کا حملہ ہے بلوچستان کے اوپر, یہ معاملات زیر بحث آئے ہوں. اور سر, آپ کو لگتا ہے کہ 28ویں ترمیم پاس ہو جائے گی؟ کیونکہ فیصل واڈا صاحب تو اکثر خبریں دیتے ہیں اور اس دفعہ وہ کہہ رہے ہیں کہ زور و شور سے اس پہ کام جاری ہے, کیونکہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جو سوچ لے کہ یہ کرنا ہے تو پھر وہ کر گزرتے ہیں. میرے علم میں یہ نہیں ہے کہ 28ویں ترمیم کے بعد 28ویں ترمیم میں کیا ہے. اگر میرے سامنے کوئی چیز آئے تو پھر میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہوں. میں نجومی نہیں ہوں کہ میں
فیصلہ کر لوں. میرے تو علم میں نہیں ہے کہ اس ترمیم میں ہے کیا. اور ایک میری گزارش ہے آپ کے اس پروگرام کے ذریعے, اگر کوئی کسی کو سمجھ آئے, برائے مہربانی 28ویں ترمیم کو 1 گھنٹے میں پیش کر کے 1 گھنٹے میں منظور مت کروائیے گا. اس کو عوام کے سامنے پیش کریں, اس پہ ایک نیشنل ڈبیٹ ہونے دیں ہفتے 2 ہفتے کی, اور اس کے بعد پھر اس کو پارلیمنٹ میں بھی لا کے 1-2 دن کی ڈبیٹ کرانے کے بعد اس پر کوئی ووٹنگ کروائیے گا. ورنہ پھر ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی, اور جو ول آف دا پیپل ہے اس کی نمائندگی نہیں ہوتی. ٹو دا پوائنٹ سر, بہت شکریہ آپ کا, آئفتہ میرے ساتھ موجود تھے. تو دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں 28ویں ترمیم واقعی پاس ہو جائے گی یا پھر پیپلز پارٹی اس پر اعتراض اٹھائے گی. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب مجھے جوائن کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شوکت یوسف سعید صاحب. بہت شکریہ شوکت صاحب آپ کے وقت کا. سر, بانی پی ٹی آئی سے متعلق جو رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع ہوئی اور خود ان کا خدشے کا اظہار کرنا کہ 85% بنائی جا چکی ہے, اصل سوال یہ ہے کہ پارٹی کے اکثر رہنما یہ کہتے رہے بانی بالکل ٹھیک ہے, خود اچکزئی صاحب کہتے رہے ان کی صحت کو لے کے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. جب مسئلہ اتنا سنگین تھا تو اتنا اعتماد جو ٹی وی پر آ کر ان کی صحت سے متعلق یہ لوگ بیانات دیتے رہے. بہت شکریہ. دیکھیں, ظاہر ہے جب کسی کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے, ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہیں, اور سب کچھ تو چھپایا جاتا رہا ہے, حکومت کی طرف سے بھی چھپایا جاتا رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی کسی کا وہاں گمان میں نہیں تھا کہ صورتحال اتنی تشویشناک ہوگی. لیکن جیسے ہی سلمان صفدر صاحب کی رپورٹ آئی, پھر اس میں چیزوں کا انکشاف ہوا, تو اس سے بہت بڑا وہ کریٹ ہوا ہے, تکلیف بھی پیدا ہوئی ہے. جو ورکرز ہیں ان کے اندر بہت زیادہ کیا کہتے ہیں غم و غصہ ہے. اور آئی تھنک کہ حکومت کو اس چیز کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ملک جن مشکلات سے دوچار ہے اس میں آپ جو گیم کھیلنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہے. آپ لوگوں کا امتحان نہ لیں. جو ابھی تک کارکنوں کو سنبھال کے رکھی ہوئی لیڈرشپ, اس لیڈرشپ کے اوپر بہت بڑی تنقید شروع ہے, اور اگر 1-2 دن میں وہ کوئی فیصلہ نہیں کریں گے تو یہ عوام خود نکل آئے گی. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ حکومت فوری طور پر, سپریم کورٹ نے کہا کہ 16 فروری کو عمران خان کا علاج کیا جائے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ فوری طور پر ان کو شفٹ کیا جائے شفا ہاسپٹل یا کہیں اور جہاں عمران خان صاحب چاہیں, اور ان کا علاج ہونا چاہیے, کیونکہ انسانی جان کے ساتھ کھیلنے کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے. ہر قیدی کا اپنا حق ہے, اور عمران خان تو سابق وزیر اعظم ہے, اتنے پاپولر لیڈر ہیں, اتنے بڑی سیاسی جماعت کے قائد ہیں. صاحب حکومت تو کہہ رہی ہے, ابھی میرے ساتھ وزیر بھی موجود تھے, وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب اگر شفٹ ہونا چاہتے ہیں تو ایک تحریری درخواست دیں, جہاں کہیں کہ وہاں شفٹ کر دیا جائے گا, یا پھر سپریم کورٹ آرڈر دے. اگر وہ یہ بھی کہیں گے کہ باہر بھیج دیا جائے تو وہ باہر بھی بھیج دیں گے. تو حکومت خود سے کچھ کرنا نہیں چاہتی. اگر آپ لوگوں سے درخواست یا خان صاحب سے مانگ رہی ہے تو دینے میں خرچ کیا ہے؟ میرا نہیں خیال ہے کہ عمران خان کے حوالے سے کوئی درخواست دے کہ وہ باہر آئے گا. میرا نہیں خیال ہے. وہ بہت مضبوط افراد کے مالک ہیں, اور لیکن سوچنے کی یہ بات ہے کہ حکومت کی اپنی بھی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے. عمران خان میرے پر روئے گا نہیں, اور نہ کسی اور کی طرح گڑگڑائے گا کہ مجھے 24 اگست کو ان کو آنکھ کی تکلیف شروع ہوئی ہے. اور یہ جو کرمنل نیگلیجنس ہوا ہے کہ اگر 24 اگست سے انہوں نے تکلیف کی آنکھ کی, تو ابھی تک اس کو کیوں چھپایا رکھا گیا, خاندان سے کیوں چھپایا گیا, اور ان کا پراپر علاج کیوں نہیں کرایا گیا. اور اب اگر ان سے یہ کہا جائے کہ آپ درخواست دیں, تو آئی تھنک کہ میرے خیال سے حکومت انتہائی. لیکن سر حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگوں کا جو موقف ہے کہ اگست یا اکتوبر سے یہ ایشو ہے, تو حکومت کہتی ہے کہ نہ تو جیل سپرنٹینڈنٹ کو خان صاحب نے اس کی شکایت کی, جو تھوڑی بہت کرتی گئے اس کے وہ ڈراپس وغیرہ دیے گئے, اور خود ان کی بہن جب ان سے ملاقات کی تب خان صاحب نے بھی اس طرح کی کوئی شکایت ان سے نہیں کہی, کیونکہ اس کے بعد ہی انہوں نے ایک بیانیے کا ٹویٹ داغا تھا جس پہ حالات اور خراب ہوئے. دیکھیں, جو ان کو کنڈیشن دی گئی ہے, بڑا افسوس بھی ہو رہا ہے اور پوری قوم کو ہو رہا ہے کہ یہ جو وفاقی وزرا ہے, کسی ان کو تو دیسی مرغے مل رہے ہیں, ان کو تو زبردست قسم کا کمرہ ملا ہوا ہے, اور ان کو تمام فیسلٹیز ملی ہوئی ہے. جبکہ آپ جب سلمان صفدر صاحب کی جو رپورٹ آئی کہ ایک ٹی وی وہ بھی خراب, ان کو کتابیں میسر نہیں ہو رہی, اور کھانے وہ اپنے پیسوں سے کھانا ہے. تو یہ اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا گیا؟ اس کا وفاقی وزراء سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے, ان کے خلاف باقاعدہ FIR درج ہونی چاہیے کہ عمران خان کوئی عام آدمی نہیں ہے, وہ کہ ہر قیدی کا حق ہے
लेकिन ये इतने बड़े जो पाकिस्तान के लीडर हैं उनके साथ ये सलूक होना, इससे अंदाजा लगता है कि जानबूझकर हुकूमत इनको उनके खिलाफ जो भी करना चाहती थी जानबूझकर किया गया है। और किसी के जान के साथ खेलने का जो क्राइम है, आई थिंक उसके तहत जो है वो बाकायदा तौर पे मुकदमे दर्ज होने चाहिए। जिसने भी ये किया, भी हुकूमत कह रही है कि जी हम बाकायदा इंक्वायरी करेंगे कि कौन इसका जिम्मेदार है, तो भाई आप इंक्वायरी, इमरान खान की आंख जाया हो रही है, आप इंक्वायरियां ही करते रहोगे। सर आप यही तो मुझे बात कर रहे हैं। अभी मेरे कि साथ हुजैफा रहमान साहब मौजूद थे। वो कहते हैं, एक तरफ वो कहते हैं मेरी 85% बनाई जा चुकी है, दूसरी तरफ वो किताबों की डिमांड कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि किस तरह इन लोगों को जिनकी बनाई इतनी मुतासिर हो जाए एक आंख की, वो तो वैसी ही रीडिंग उन्हें रिकमेंडेड ही नहीं होती। देखिए उनसे तो कोई किसी ने मुलाकात नहीं की है ना, हमारी तो कोई मुलाकात ही नहीं हुई कि हम आपसे बताएं कि जी उन्होंने हमसे क्या मांगा है। उन्होंने तो शिकायत सलमान सफदर साहब को बताया कि वो किताबें मांग कर रहे, उन्हें किताबें भी नहीं दी जा रही। ये कहते थे उनको अखबारात मिल रहे हैं, उनको टीवी पे सारी सूरत हाल का अंदाजा हो रहा है, उनको तो कुछ भी नहीं पता था। और वो अपनी जो आंख की शिकायत है वो उन्होंने कर दी थी बर वक्त, लेकिन उसका कोई उन्होंने प्रॉपर वो नहीं किया। तो मेरा ये ख्याल है कि जो इतने अरसे तक मुलाकात की इजाजत ना देना, अगस्त से लेके अब तक जो उनकी आंख का इलाज ना कराना, मेरे ख्याल से क्रिमिनल नेगलिजेंस में है। और बाकायदा चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो वज़ीर आला पंजाब है, जो मुलविस हैं सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमे दर्ज होने चाहिए। कभी तो वक्त आएगा ना ये मुकदमे भी खुलेंगे, जिस तरह इमरान खान के खिलाफ इन्होंने 300 बनाए। तो मेरा ये ख्याल है कि खैबर पख्तूनख्वा के हर थाने में इनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो शौकत साहब, आज एहतजाज का ऐलान किया था, एहतजाज करना चाहा पार्लियामेंटेरियंस ने, लेकिन सुनने में आया कि पार्लियामेंट लॉजेस के दरवाजे बंद हो गए। आपको नहीं लगता था कि इस मौके पर एहतजाज ज़रूरी नहीं था, बल्कि ज़रूरी था कि हुकूमत के साथ बातचीत करके कोई रास्ता निकाला जाता खान साहब के लिए? जब जो आवाम निकलेगी इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तो ये लग रहा है एक वक्त ऐसा भी आ जाएगा, क्योंकि जो इम्तिहान ले रही है ये हुकूमत, मेरा ये ख्याल है कि बड़ी ज्यादती हो रही है। इमरान खान की सेहत का मामला है, कोई आम मामला मसला नहीं है कि इतना छोटा मसला है कि हुकूमत इतना मजाक के से चीज को डाल रही है। इसका हिसाब देना पड़ेगा, कौम आपको माफ नहीं करेगी। अभी भी वक्त है कि फौरी तौर पर उनका इलाज कराया जाए। मुझे सुप्रीम कोर्ट पे तरस आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी 16 फरवरी, तो भाई 16 फरवरी क्यों, अभी हुक्म दिया जाए ना कि। और ये तो सारे जितने भी बाहर के लोग कवानीन जानते हैं, जेल राज को जानते हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि हर कैदी को यह हक हासिल है कि वो बाकायदा तौर पे उनको उनकी फैमिलीज हो, उनके इलाज के दौरान फैमिलीज को पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये बड़ी ज्यादती हो रही है कि उनकी फैमिली को नहीं मिलने दिया जा रहा। और क्यों सुप्रीम कोर्ट किससे मजबूर है कि वो ऑर्डर नहीं कर सकी कि अगर इमरान खान की तबीयत इतनी खराब है कि पूरी कौम तशवीश में है, तो फौरी तौर पर उनकी फैमिली को मिलना चाहिए था, उनके मालिकीन को मिलना चाहिए था, उनके जाती डॉक्टर को मुलाकात की इजाजत देनी चाहिए थी। ये सब कुछ क्या हो रहा है? तो ये कि ये कौन चला रहा है मुल्क? अच्छा सर, 8 फरवरी, बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, 8 फरवरी का एहतजाज इंतहाई कमज़ोर रहा, लेकिन इससे पहले होने वाली मुलाकातें, बाद में होने वाली ब्रीफिंग, एपेक्स कमेटी का इजलास और बहुत सी अहम शख्सियात की शिरकत, ऐसा बयानिया बना भी और लग भी रहा था कि पीटीआई के लिए कुछ स्पेस बन रही है, कुछ बर्फ पिघल रही है। सब अंदरूने खाना बातचीत का नतीजा है। देखिए हमारी अगर लीडरशिप को देखा जाए ना, तो उन्होंने बड़े सब्र तामल का मुजाहरा किया। 26 नवंबर से लेकर अब तक आप देखें कि बड़ा उन पर बड़ी तनकीद भी होती रही है। आप देख रहे हैं कि हमारे वर्कर्स के अंदर बड़ी तशवीश है, वो बार बार हमारे ग्रुपों में गालियां तक दे रहे हैं। लेकिन हमारी लीडरशिप ने बड़ी तामुल और बुझदारी का मुजाहरा किया और वो बड़ी कोशिशें करते रहे कि मामला को सुलझाया जा सके। लेकिन अब मेरे ख्याल से चीजें बेकाबू हो रही हैं, क्योंकि जो पेशावर के अंदर जो वर्कर्स निकले हैं उनके साथ कोई बड़ा लीडर नहीं है। वो ISF यूथ निकले हैं, फिर वो मैंने सुना है कि जो मोटरवे है वो उन्होंने बंद करने की कोशिश की। तो अब ये सूरत ऐसी होगी कि अगर यूनिवर्सिटी के तलबा निकले तो क्या उन पे गोलियां चलाई जाएंगी, क्या होगा? और अगर वो हुकूमत के खिलाफ निकल आए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हुकूमत के लिए कंट्रोल करना, क्योंकि तो लीडर है नहीं उनके साथ। तो यही मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम सबका मुल्क है, हम तो नहीं चाहते कि मुल्क को नुकसान हो। हम तो सब चाहते हैं कि ये इदारे हमारे हैं, ये मुल्क हमारे, ये इदारे हमको मजबूत होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है कि कोई बात ही नहीं सुन रहा है। जिस अंदाज से वो लगे हैं, इमरान खान को दीवार से लगाया, पार्टी को दीवार से लगाया,
और जो पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं वो हक भी नहीं दिया जा रहा, तो फिर ऐसा वक्त आएगा कि जो वर्कर निकलेंगे बगैर लीडर के, वो मेरे ख्याल से फिर इनको छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। सर लेकिन बहुत आपके खतरनाक वर्कर माहौल बन रहा है, तो बन रहा है सवाल ये ना, पाकिस्तान। अभी तो खान साहब जेल में है लेकिन वर्कर तो अभी भी नहीं निकल रहे। 8 फरवरी के एहतजाज तो बड़ा कमजोर रहा आप लोगों का। नहीं, ये आप नहीं कह सकते कि कमजोर रहा। देखें, अगर वहाँ पहिया चलता रहा तो उसमें पहले से अनाउंस हो चुका था कि जी किसी को आपने रोकना नहीं है। बहुत जगहों पे पहिया खुद ही जाम रहा, लेकिन बात ये थी कि जब खौफ हो कि 10 बंदे भी निकले ना तो पूरी मार्केटें बंद हो जाती है। लेकिन हमारे सामने कोई दुकान खुली होती तो हम उनको ये नहीं कहते कि हमने क्लियर कट कहा था कि किसी को आपने रोकना नहीं है। तो इसको आप कमजोर नहीं कह सकते। अगर कोई बेदार हुकूमत हो और तो वो इस चीज को देख लेती है कि जी हड़ताल तो हुई है, बड़े पैमाने पे हुई है, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि जी बिल्कुल पहिया जाम नहीं हुआ, बिल्कुल शटर डाउन नहीं हुआ, तो ये गलत है। देखिए, हमने एक जमहूरी अंदाज अपनाया, ठीक है, साबित किया कि हम जमहूरी लोग हैं बिल्कुल सही, बहुत और शुक्रिया जमहूरी आपका। अंदाज से हमने बिल्कुल सही, देखते हैं सर कोई नतीजा निकलता है पीटीआई के लिए या खान साहब के लिए, अब क्या वे आउट आता है ये तो 16 फरवरी के बाद ही पता चलेगा, या हो सकता है उससे पहले भी कुछ हमने तब्दीलियां आ जाएं, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।